बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। जाली निज़ाम, झूठा निज़ाम, इलेक्शन चोरी, मैंडेट चोरी पर मबनी और जुल्म व इंसाफ की बुनियादों पे यह निज़ाम कायम किया गया है और यह निज़ाम किसी भी सूरत में कामयाब होने नहीं पा रहा और पाकिस्तान को इसका हर एतबार से इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि जो पिछले 75-76 सालों में कभी नहीं हुआ। मुआशी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी और मुआशरती एतबार से भी, हर एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और फिर मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जा रहा। अभी एक इंटरनेट का मामला है और इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से, उसकी रफ्तार और उसकी बंदिश की वजह से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच चुका है। अरबों रुपए का और करोड़ हाथ डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा और झूठ बोला जा रहा है। अदालत में एक और झूठ बोला गया। पहले तो कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि इंटरनेट में कोई गवर्नमेंट कोई छेड़छाड़ कर रही है और ये गवर्नमेंट दानिस्ता तौर पे ये काम कर रही है। पहले तो इसको कोई ओन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये मामला पहुंचा अदालतों में और उसके बाद पब्लिक प्रेशर हुआ, जब नौजवानों ने शोर मचाना शुरू किया, जब उन्होंने बताया कि यहाँ से तो जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो यहाँ से अपना कारोबार बंद करके जा रही हैं, जो ऑनलाइन कारोबार है वो बंद हो रहा है और इससे 500 मिलियन डॉलर का नुकसान तो हो चुका और 30 अरब रुपए का नुकसान एक हो चुका। लेकिन जब ये प्रेशर डेवलप हुआ तो फिर हर इदारे ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू किया और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात तो तय है कि ये जो कुछ हो रहा है ये जाली निज़ाम और उनके सहूलतकारों की ये कारस्तानी है जो ये सब कुछ हो रहा है। ये तो अब खुलकर सामने आ चुका है। अब 4 वजूहात बताई गई और उनमें से एक वजह ये बताई गई कि ये जी भारत जो है वो भी ये काम कर रहा है और भारत की तरफ से भी ये शरारतें हो रही हैं। तो आप खुद सोचें कि जी भारत के साइबर हमले की वजह से वो कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कमी हुई है। दूसरी वजह बताते हैं कि क्योंकि वीपीएन पे लोग बहुत ज़्यादा चले गए इसलिए इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई। तो अगर वीपीएन में भी तो आपने ही भेजा है और इस वक्त सरकार जो है वो वीपीएन इस्तेमाल करके और जो इस वक्त सरकारी सोशल मीडिया है और जो हुक्मरान जमातों का सोशल मीडिया है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और बाकायदा तौर पे एक डिपार्टमेंट के तौर पे जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, वो और सरकार में बैठे सारे लोग वो वीपीएन के जरिए ही एक्स और ट्विटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये खुद ही पाकिस्तान की जो बेड़ी है, जो कश्ती है उसको डबो रहे हैं और ये कोई भी और फिर इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया गया। 4 वजूहात में से एक वजह बताई गई कि जी भारत के साइबर हमले की वजह से और ये पहली दफ़ा कहा गया और इससे पहले कहीं ये लफ्ज़ ये बात नहीं कही गई। तो ये तो हो गया जनाब इंटरनेट का मामला। और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो एक तरफ भारत का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कोई और वजह बताई जा रही है, लेकिन रिजल्ट यही है कि पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे नौजवान और जो आईटी से वाबस्ता रोजगार वो सारे का सारा इन्होंने बर्बाद कर दिया सिर्फ एक खौफ की वजह से। सिर्फ एक खौफ और एक गैर आइनी और गैर कानूनी एजेंडे की तकमील के लिए, ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना है, हमने इमरान खान की आवाज़ को दबाना है, ये सब कुछ करने के लिए। और अब हो ये रहा है इस सारी सूरत हाल के बाद अब एक नया एलिमेंट जो है वो डेवलप हो रहा है और वो बांग्लादेश वाला जो है वो पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पे उस पर तलबा ने काम शुरू कर दिया है। तलबा तंजीमों ने और तलबा ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पे आईएसएफ, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और दीगर जो अपोजिशन जमातों से मुताल्लिका तलबा हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं और वो बांग्लादेश की तर्ज पर पाकिस्तान में भी वो इनकलाब लाना चाहते हैं और यहाँ पे भी जाली निज़ाम का खात्मा करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो जलसा मनसूख हुआ है उसमें एक एलिमेंट ये भी था कि नौजवानों ने बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से इस जलसे में शिरकत करना थी और अगर वो आ जाते और आना तो है उन्होंने, ये तो मैं आपको बता दूं कि आना है। अगर इन्होंने जो घी है वो टेढ़ी उंगली से ही ये निकलेगा, सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं। आना है उन्होंने, लेकिन जब वो आएंगे तो फिर वो संभाले नहीं जाएंगे। इसीलिए जो है इमरान खान साहब को
صبح سویرے جگا کے ان سے ملاقاتیں کروائی گئیں اور ان کو بہت اچھا ناشتہ کروایا گیا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور ہے جی، اور وہ ہے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن ایکٹ جو حالیہ ترامیم کی گئی ہیں، اور اس میں حالیہ ترامیم میں جو ریٹائرڈ جو ججز ہیں الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ لگائے جانے کی بات کی گئی، اور اس کا اطلاع اور پھر مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے اس میں تبدیلی کی گئی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کر کے، اور اس کو پھر 2017 سے نافذ العمل قرار دیا گیا، یعنی کہ پچھلی تاریخوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جو ترامیم کی گئی ہیں۔ تو لہذا سپریم کورٹ میں پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان نے یہ بہت بڑی پٹیشن ہے جی جو دائر کی گئی ہے، الیکشن ایکٹ حالیہ ترامیم کے خلاف دائر کر دی گئی ہے، چیلنج کر دیا گیا ہے، اور درخواست میں الیکشن کمیشن ہے، وزارت قانون ہے اور فیڈریشن ہے، یعنی کہ وفاق پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اور الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے، اور سپریم کورٹ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو حالیہ ترامیم پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے۔ الیکشن ایکٹ میں حالیہ ترامیم آئین پاکستان کی مختلف شقوں سے متصادم ہے، اور یہ حالیہ ترامیم سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پیٹیشن میں استدعا کی گئی ہے، اور الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم سپریم کورٹ کے 12 جولائی کو دیے گئے فیصلے کو ختم کرنے کی ایک ناکام اور کوشش ہے، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یہ جو کیا گیا ہے مخصوص نشستوں والا فیصلہ یہ 2017 سے کہا گیا یہ نافذ العمل ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کا سیکشن 4 آزاد امیدواروں کے خلاف امتیازی رویہ اور آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترامیم کا مقصد ایک خاص سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جی، اور اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے پاکستان بار کونسل کے 6 ارکان کی طرف سے۔ یہ غیر معمولی پٹیشن ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اس کے بعد ہے جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے مخصوص نشستوں سے متعلق، اور وہ اگلے ہفتے جو ہے وہ جوڈیشل ورک نہیں کریں گے، یعنی کہ عدالتوں میں آ کے مقدمات کی سماعت نہیں کریں گے، بلکہ چیمبر ورک کریں گے۔ اور چیمبر ورک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ ستمبر تک مکمل ہوگا، یعنی کہ 6-7 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوگی تو باقی سارے آنریبل ججز جو کہ فل کورٹ کا حصہ تھے ان کو یہ فیصلہ بھجوایا جائے گا، اور 8 ججز دستخط کریں گے اس فیصلے پہ، لیکن دستخط سب کے ہوں گے اور باقیوں نے ظاہر اختلاف کیا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ پروسیس کمپلیٹ کروایا جائے گا۔ ایک تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جو کل ایک کافی لتاڑا تھا، بلکہ خبردار کیا تھا، وارن کیا تھا کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو یہ سلسلہ بند کر دینا چاہیے، پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو رہا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ راتوں رات 3 اہم لوگ جو ہیں وہ رہا ہو کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اگلی خبر عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ 15 مہینے جو ہے وہ گرفتار رہی ہیں اور جیلوں میں رہی ہیں، مختلف جیلوں میں وہ رہا ہوئی ہیں، ضمانت پر رہا ہوئی ہیں، اور ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات بھی اب خارج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں انہوں نے رجوع کیا، اور انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ آپ کتنے دن جیل میں رہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا گیا کہ تقریباً 15 ماہ اور 6 دن جیل میں گزارے ہیں، اور عدالت نے پوچھا کہ جناب آپ کو کتنے دن کے لیے حفاظتی ضمانت چاہیے، تو عالیہ حمزہ کی وکیل نے کہا کہ 15 دن مجھے کافی ہیں، 2 ہفتے کے لیے ہمیں دے دیں، تو وہ استدعا منظور کی گئی، اور عالیہ حمزہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار کرنے سے روک دیا ہے 15 دن۔ وہ بعد وہ مختلف متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں گی اور وہاں سے جا کے اپنی ضمانتیں کنفرم کروائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو کہ عالیہ حمزہ کو دیا گیا، کیونکہ عالیہ حمزہ اور ثنا جاوید دونوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی 3 MPO کے تحت۔
لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی جی پنجاب سے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچے کے علاقے میں ہمارے جوان جو ہیں پولیس کے وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کو ڈاکوؤں نے شہید کیا ہے، لیکن یہ خالصتاً ایک نااہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ ان کی جیپ خراب ہوئی، وہ امداد کے لیے بلاتے رہے، فون کرتے رہے پنجاب پولیس اور اپنی ڈسٹرکٹ پولیس کو، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچا، اور ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو گئی ہیں، جو مرنے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے وہ اپنی بیان کر رہے تھے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں میدان میں اور ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، جس کے بعد اب آئی جی صاحب جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ یہ وہی آئی جی پنجاب ہیں جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا، نہ ہی پنجاب اسمبلی جب ٹوٹی، خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹی، تو اس وقت الیکشن ہونا تھا، تو پنجاب میں انہوں نے انکار کر دیا کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کچے کے آپریشن میں مصروف ہے، اور اس وقت سے 20 ماہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر جنرل الیکشن کی باری آئی، اور تب وہ کہا گیا تو تب بھی انہوں نے 3 مہینے کے اندر اندر الیکشن نہیں ہونے دیے۔ ان میں سے یہ کلپریٹ تھے، مین کلپریٹ تھے، اور انہوں نے کہا جی ہم پولیس نہیں دے سکتے، ہمارے پاس نفری کم ہے، کچے کا آپریشن چل رہا ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، یہ انہوں نے جواز بنایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر زمان پارک آپریشن ہوا، پھر پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے، رہنماؤں کے گھروں کو توڑے گئے، چار دیواری کو پامال کیا گیا۔ یہ موجودہ آئی جی یہی والے تھے پنجاب کے، جو یہ سب کچھ ان کی نگرانی میں ہوتا رہا اور یہ کرواتے رہے، اور کسی افسر کو انہوں نے نہیں پوچھا، اور تب سے لے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر جو ہے معاملہ یہیں تک نہیں پہنچا، بلکہ اس کے دوران زمان پارک آپریشن بھی ہوا، زمان پارک پہ حملہ کیا گیا، اور وہاں پہ ذل شاہ کا جو ہے وہ قتل ہوا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن اب آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی یہی کہتے رہے، اور یہ وہی بولی بولتے رہے جو جاتی عمرہ کی تھی، یہ وہی بولی بولتے رہے جو الیکشن کمیشن کی تھی، اور یہ مل کر کھیلتے رہے اور الیکشن کو پوسٹ پون کرواتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ کچے کا آپریشن چل رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ کچے کا آپریشن چلتے چلتے اب جو ہے وہ درجنوں جو ہے وہ ہمارے جو پولیس کے پنجاب کے نوجوان تھے وہ اللہ کو پیار ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن کچے کا آپریشن ابھی تک مکمل نہیں کروا سکے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو گاڑی خراب ہو گئی تھی، تو کوئی ایسی غفلت نہیں ہے، ہم ڈاکوؤں کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ بھائی ڈاکوؤں کو تو معاف کر لیتے تو جب بیچارے آپ کو کال کر رہے تھے اور اس وقت ہی چلے جاتے تو یہ جانیں بچ سکتی تھیں۔ بہرحال یہ ایک طرح کی نااہلی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے جی، اور یہ صرف ان کا جو پچھلے 28-29 مہینوں سے صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے دبانا ہے، اس کو کرش کیسے کرنا ہے، ڈیمولش کیسے کرنا ہے، الیکشن میں دھاندلی کیسے کروانی ہے۔ الیکشن کے کاغذات نامزدگی داخل ہوئے، اس وقت بھی پولیس کا انتہائی نیگیٹو رول تھا، اور یہی آئی جی تھے، انہی کی کمان میں سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اب وہ وہی ٹسوے بہا رہے ہیں، اور یہ ہے ان کی نااہلی۔ میرا خیال ہے کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔